بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیوں، میں ہوں محمد عارف لطیف۔ دوستو، آج میں لے کر حاضر ہوا ہوں UGC نیٹ JRF کے کچھ اہم سوالات و جوابات۔ تو شروع کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر لیں، اور جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال ہے، ناقد اور ان کی تصنیف کے اعتبار سے دو زمرے صحیح ہیں، درست زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ خوب اچھے سے پڑھیے اور اس کے آنسر دینے کی کوشش کیجیے۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستو چوتھا، اے اور ڈی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ آل احمد سرور کی اہم تصنیف ادب اور نظریہ، احتشام حسین کی اہم تخلیق ادب اور سماج، محمد حسن کی تخلیق جو ہے وہ ادبی تنقید ہے، اور کلیم الدین احمد کی تخلیق عملی تنقید ہے۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 42 ہے، حضور پان دیے بہت مان، حور فرمائے کہ انسان کے وجود میں کچھ عشق کا بیان کرنا، اپنا ناؤ عیا کرنا، کچھ نشان دھرنا، یہ اقتباس کس کتاب کا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ساتھیوں تیسرا، سبرس 1635۔ یہ اقتباس جو ہے سبرس سے ماخوذ ہے۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ تاریخ ولادت کے اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستوں پہلا، محمد حسین آزاد 1810، الطاف حسین حالی 1837، شبلی نعمانی 1857، اور احتشام حسین 1912۔ تو اس کا زمانی ترتیب پہلا درست ہو جائے گا۔ محمد حسین آزاد کی پیدائش 1830 عیسوی کو دہلی میں ہوئی ہے، اور وفات 1910 عیسوی کو لاہور میں ہوئی ہے۔ یاد رہے کہ محمد حسین آزاد کی پیدائش 1830 عیسوی کو دہلی میں ہوئی ہے، اور وفات 1910 عیسوی کو لاہور میں۔ مولانا الطاف حسین حالی کی پیدائش 1837 عیسوی کو پانی پت میں ہوئی ہے، اور وفات جو ہے ان کی 1914 عیسوی کو پانی پت میں ہی ہوئی ہے۔ شبلی نعمانی کی پیدائش 1857 عیسوی کو اعظم گڑھ میں ہوئی ہے، اور وفات 1914 عیسوی کو ہوئی ہے۔ احتشام حسین کی پیدائش 1912 عیسوی کو اعظم گڑھ میں ہوئی ہے، اور وفات 1972 عیسوی کو الہ آباد میں۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ذیل میں سے دو زمرے صنف کے لحاظ سے صحیح ہیں، صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔
तो इसका सही जवाब हो जाएगा दूसरा, बी और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आग का दरिया, खुदा की बस्ती और बस्ती, ये तीनों सिन्फ के लिहाज से नावल हैं। आग का दरिया कुर्रतुल ऐन हैदर का नावल है, खुदा की बस्ती शौकत सिद्दीकी का नावल है और बस्ती इंतज़ार हुसैन का नावल है। अपने दुख मुझे दे दो, हम वहशी हैं और रोशनी की रफ्तार, ये तीनों सिनफी लिहाज से अफसानवी मजमूए हैं। अपने दुख मुझे दे दो राजेंद्र सिंह बेदी का अफसानी मजमूआ है। हम वहशी हैं यह कृष्ण चंद्र का अफसानी मजमूआ है और रोशनी की रफ्तार या कुर्रतुल ऐन हैदर का अफसानवी मजमूआ है। तो इस लिहाज से बी और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठंडा गोश्त सआदत हसन मंटो का अफसानी मजमूआ है। उमराव जान मिर्ज़ा हादी रुस्वा का नावल है। गोदान मुंशी प्रेमचंद का नावल है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 45 है, एक ही मैदान के होने की हैसियत से ज़ेल में 2 ज़ुमरे सही हैं और 2 गलत। याद रहे, यहाँ पूछा जा रहा है कि एक ही मैदान के तो इसका सही जवाब होगा तीसरा, बी और डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इमदाद इमाम असर, एहतशाम हुसैन और मजनू गोरखपुरी, यह तीनों नक्काद हैं। इम्तियाज़ अली ख़ान अरशी, ज्ञानचंद जैन और रशीद हसन ख़ान, ये तीनों जो हैं मुहक्किकीन के ज़ुमरे में आते हैं। इमदाद इमाम असर, एहतशाम हुसैन, मजनू गोरखपुरी, ये तीनों जो हैं नाक़िद के ज़ुमरे में आते हैं। अरशी, ज्ञानचंद जैन और रशीद हसन ख़ान, ये तीनों जो हैं मुहक्किकीन के ज़ुमरे में आते हैं। तो बी और डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। जो अल्फाज और जो ख़ास तरकीबें अहले ज़बान की बोल चाल में ज़्यादा मुस्तअमिल और मुतदाविल हैं उनको रोज़मर्रा कहते हैं। रोज़मर्रा अगरचे एक जुदागाना वस्फ़ समझा जाता है, लेकिन दर हकीकत व फ़साहत ही का एक फ़र्द ख़ास है। यह राय किस किताब से माख़ूज़ है और किसकी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों चौथा, मवाज़ना अनीसो दबीर। और ये राय जो है अल्लामा शिबली नुअमानी की है और यह बात इन्होंने अपनी किताब मवाज़ना अनीसो दबीर में कही है। मवाज़ना अनीसो दबीर की साले इशाअत जो है वो 1907 है। याद रहे दोस्तों कि 1907 ईस्वी में मवाज़ना अनीसो दबीर की इशाअत हुई है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 47 है, ज़ेल के 2 ज़ुमरे सही हैं, दुरुस्त ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों दूसरा, बी और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सैयद अहमद ख़ान का है सफ़रनामा मुसाफिरान लंदन और शिबली नुअमानी का सफ़रनामा रोमो मिस्रो शाम है।
تو اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 48 ہے، ذیل میں سے کون درست نہیں ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا چوتھا، تنفسی صوتیات یہ درست نہیں ہے۔ تلفظی صوتیات، سمعیاتی صوتیات اور سمعی صوتیات یہ تینوں درست ہیں، تنفسی صوتیات نہیں ہوتے ہیں۔ یاد رہے، تلفظی، سمعیاتی یا سمعیاتی صوتیات کی شاخیں ہیں۔ تلفظی اور سمعی جو ہیں یا سمعیاتی صوتیات کی جو ہیں شاخیں ہیں۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ مصنفین اور کتابوں کے اعتبار سے صحیح جواب کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا دوستو چوتھا۔ امداد امام اثر کی کتاب جو ہے کاشف الحقائق ہے۔ آل احمد سرور کی کتاب نئے پرانے چراغ۔ احتشام حسین کی تخلیق جو ہے وہ تنقیدی جائزے ہے، اور کلیم الدین احمد کی تخلیق اردو تنقید پر ایک نظر۔ امداد امام اثر کی کاشف الحقائق، آل احمد سرور کی تصنیف نئے پرانے چراغ، احتشام حسین کی تخلیق تنقیدی جائزے، اور کلیم الدین احمد کی تخلیق اردو تنقید پر ایک نظر۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ذیل میں دو بیانات دیے گئے ہیں، جن میں سے ایک دعویٰ ہے اور ایک دلیل ہے۔ دونوں کو پڑھیے اور ذیل میں دیے گئے جوابات میں سے صحیح جواب کی نشاندہی کیجیے۔ دعویٰ ہے مابعد جدیدیت ادبی تفہیم و تخلیق کے کلی وجدان کا رجحان ہے۔ دلیل ہے کیونکہ اس میں ادبی عمل کے عام ممکنہ وسائل کو بروئے کار لایا جاتا ہے۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستو پہلا، دعویٰ صحیح ہے اور ساتھ ہی ساتھ دلیل بھی صحیح ہے۔ مابعد جدیدیت جو ہے وہ ادبی تفہیم و تخلیق کے کلی وجدان کا رجحان ہے، کیونکہ اس میں ادبی عمل کے تمام ممکنہ مسائل کو بروئے کار لایا جاتا ہے۔ تو اس حساب سے دعویٰ اور دلیل دونوں درست ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ قصہ ہماری بے سر و پائی کا اب سنو، ٹک اپنا دھیان رکھ کے میرا حال سب سنو، کس واسطے میں آیا ہوں یہاں تک تباہ ہو، سارا بیان کرتا ہوں اس کا سبب سنو۔ باغ و بہار میں ان اشعار سے کس کا قصہ شروع ہوتا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا دوسرا، یعنی چوتھے درویش کا۔ چوتھے درویش کا جو قصہ ہے اس کے اندر یہ شعر آتا ہے، قصہ ہماری بے سر و پائی کا اب سنو، ٹک اپنا دھیان رکھ کے میرا حال سب سنو، کس واسطے میں آیا ہوں یہاں تک تباہ ہو، سارا بیان کرتا ہوں اس کا سبب سنو۔ باغ و بہار کے اہم کردار روشن اختر جو ملک شہپال کی
بیٹی ہے روشن اختر۔ حبشی مبارک یہ درویش کا ملازم رہتا ہے۔ درویش مبارک کو دادا کہتا تھا یہ حبشی مبارک۔ ملک صادق یہ جنوں کا بادشاہ ہے۔ اس میں 40 بندروں کو جمع کرنے کا ذکر ہے۔ بادشاہ کے ذریعے چاروں درویش کے قصہ مکمل ہو جانے پر بادشاہ کو بیٹا ہوتا ہے۔ چوتھا درویش چین کے بادشاہ کا بیٹا ہے، جس کی شادی پیر مرد اجمی کی بیٹی سے ہوتی ہے، جو ملک صادق کے قبضے میں رہتا ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 52 ہے، نور ہے صحرا میں گویا ایک چراغ طور کا، مصرع اولا کی نشاندہی کر کے حسرت موہانی کا شعر مکمل کیجیے۔ نور ہے صحرا میں گویا ایک چراغ طور کا۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستوں تیسرا، خاطر مایوس معنی نقش امید و وصل یار۔ یہ حسرت موہانی کا شعر ہے۔ خاطر مایوس میں نقش امید و وصل یار، نور ہے صحرا میں گویا ایک چراغ طور کا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ذیل میں سے 2 زمرے درست ہیں، صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا تیسرا، اے اور سی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ ملا وجہی، رجب علی بیگ سرور اور انشاء اللہ خان انشا، یہ تینوں جو ہیں یہ داستان نگار ہیں۔ امانت لکھنوی، امتیاز علی تاج اور حبیب تنویر، یہ تینوں جو ہیں ڈرامہ نگار ہیں۔ تو اس اعتبار سے اے اور سی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 54 ہے، ترجمہ سے متعلق دریافت اور بازیافت کے عنوان سے تحریر کردہ مضمون کا مصنف کون ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا شمس الرحمن فاروقی۔ تیسرا نمبر اس کا رائٹ ہو جائے گا۔ دریافت اور بازیافت یہ جو مضمون ہے یہ شمس الرحمن فاروقی کا ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اردو دہلی کی قدیم زبان نہیں بلکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ دہلی جاتی ہے، اور چونکہ مسلمان پنجاب سے ہجرت کر کے جاتے ہیں اس لیے ضروری ہے کہ وہ پنجاب سے کوئی زبان اپنے ساتھ لے کر گئے ہوں گے۔ یہ بیان کس کا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ساتھیو تیسرا، حافظ محمود شیرانی کی یہ بیان ہے۔ اردو دہلی کی قدیم زبان نہیں بلکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ دہلی جاتی ہے، اور چونکہ مسلمان پنجاب سے ہجرت کر کے جاتے ہیں اس لیے ضروری ہے کہ وہ پنجاب سے کوئی زبان اپنے ساتھ لے کر گئے ہوں گے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 56 ہے، 2 صحیح زمروں کی نشاندہی کیجیے۔
تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستوں پہلا اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا، اے اور سی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ افسانہ بدنصیب ماں کے کردار کامتا، اما اور پھول متی ہیں۔ افسانہ مالکین کے کردار شیو داس، رام پیاری اور دلاری۔ یہ افسانہ مالکین کے کردار ہیں۔ افسانہ سوانگ کے کردار جو ہے وہ گجیندر رہتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی بیوی جو ہے شیام دلاری ہے۔ لیکن افسانہ یہ کردار جو ہے گنگو جو ہے یہ معصوم بچہ کا کردار ہے۔ یہ افسانہ معصوم بچہ کا کردار ہے گنگو، اس لیے بی غلط ہو جائے گا۔ پھر اسی طرح نئی بیوی، افسانہ نئی بیوی کے کردار جو ہے وہ لالا ڈنکا مل اور پہلی بیوی نیلا، دوسری آشا اور پنڈت بھولا ناتھ اور لال بھاگ مل وغیرہ ہیں۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ مصنفین کے نام جوڑیے۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا دوستوں دوسرا۔ قصہ مہرومہ یا حیدر بخش حیدری کی تخلیق ہے۔ باغ اردو باغ اردو، یہاں پہ میں نے غلط طریقے سے ٹائپ کر دیا ہے۔ باغ اردو جو ہے یہ شیر علی افسوس کی تخلیق ہے، اور پھر جو ہے گنج خوبی یا میر امن کی تخلیق ہے، اور مذہب عشق یا نہال چند لاہوری کی اہم تخلیق ہے۔ تو دوسرا اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ قصہ مہرومہ حیدر بخش حیدری کی تخلیق ہے، گنج خوبی میر امن کی تخلیق ہے، باغ اردو شیر علی افسوس کی تخلیق ہے، اور مذہب عشق نہال چند لاہوری کی تخلیق ہے۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ مدفن کے اعتبار سے صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستو پہلا اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ غالب کی مدفن جو ہے وہ دہلی میں ہوئی ہے۔ سودا کی مدفن جو ہے وہ لکھنؤ میں ہوئی ہے۔ فانی بدایونی کی مدفن جو ہے وہ حیدرآباد میں ہوئی ہے، اور محی الدین قادری زور کی مدفن سری نگر کشمیر میں ہوئی ہے۔ تو پہلا اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ذیل میں سے کس میں کثرت سے مشدد الفاظ پائے جاتے ہیں؟ ان میں سے کثرت سے مشدد الفاظ جو ہے کس میں پائے جاتے ہیں؟
तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों तीसरा, खड़ी बोली। खड़ी बोली में कसरत से मुशद्दद अल्फाज पाए जाते हैं। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आज का आखिरी सवाल है साथियों, गुले नगमा किस शायर का मजमुआ कलाम है? गुले नगमा किस शायर का मजमुआ कलाम है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी फिराक गोरखपुरी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।